learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह अल-अनकबूत शुरू करते हैं। इसमें 7 रकू और 69 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। अल्लाह ताला ने साबित किया है कि ये अल्लाह की किताब है। इंसान ऐसे ही हरूफ से इस जैसा कलाम बना लेने से कासिर हैं। अहसीबन नासु, क्या समझ लिया है लोगों ने, अन युतरकू, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यकूलु आमन्ना, कि वो कह दें हम ईमान लाए हैं, वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। मोमिन की आजमाइश ज़रूर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे कड़ी आजमाइश अम्बिया की होती है, फिर नेक लोगों की, फिर उनसे कम दर्जे वालों की। उनके ईमान के मुताबिक आजमाइश होती है। अगर वो दीन में पुख्ता है तो आजमाइश भी सख्त होती है। इब्न कसीर। आजमाइश में मुब्तला लोगों के बहुत से दर्जात हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने ईमान वालों का शऊर बेदार करने के लिए पूछा है कि तुम्हें महज इस बात पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए, तुमने ईमान को क्या समझा है? क्या ईमान जुबान से अदा किए जाने वाले चंद अल्फाज का नाम है? क्या ईमान के दावे को आजमाया नहीं जाएगा? अल्लाह ताला ने ये एहसास दिलाया है कि ईमान तो अमानत है जिसके कुछ तकाजे हैं, जिसकी वजह से जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इस आयत में लोगों को हर तरह के इंजाम से आगाह किया जा रहा है कि यही मुश्किलात ही उनके ईमान की कसौटी हैं, और इन्हीं से ये मालूम किया जा सकता है कि फ़लाँ शख्स किस हद तक अपने ईमान के दावे में पुख्ता है। फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तक उनको नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और ताकि वो जान ले सब्र करने वालों को। सूरह आले इमरान 142। ईमान इस कायनात के बारे में उस हकीकत को मान लेने का नाम है जो कायनात बनाने वाले ने बताई है। ईमान हक़ को जान लेने, मान लेने, तस्दीक करने और ज़िंदगी बदलने का नाम है। इंसान के मोमिन होने का फ़ैसला गैर मामूली हालात में ईमान पर कायम रहने की बुनियाद पर किया जाता है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना, और अलबत्ता आज़माया हमने उनको जो मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले थे, यानी पहली उम्मतों की भी आजमाइश उनके दुश्मनों से होती रही है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा गया तो फ़िरौन और उसके सरदारों के ज़रिए आजमाइश हुई। ये आयत उस मौके पर नाजिल हुई जब सहाबा कराम जुल्म सह रहे थे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आपने फरमाया ये तशद्दुद और मुसीबतें ईमान वालों पर आती रही हैं। तुमसे पहले बाज ईमान वालों का ये हाल किया गया कि उन्हें एक गड्ढा खोद कर उसमें खड़ा किया गया, फिर उनके सरों पर आरा चलाया गया जिससे उनके जिस्म के 2 टुकड़े हुए। इसी तरह लोहे की कंगियां उनके गोश्त पर हड्डियों तक फेरी गईं, लेकिन ये तकलीफ़ें उन्हें दीन हक से फेरने में कामयाब नहीं हुई। सही बुखारी। फ़ला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, चुनाचे अल्लाह ताला उन लोगों को ज़रूर जान लेगा जिन्होंने सच कहा। वला यअलमन्नल काज़िबीन, और यकीनन वो झूठों को भी ज़रूर जान लेगा। अल्लाह ताला आजमाइश के ज़रिए से झूठों और सच्चों को अलग करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है कि वो ईमान को आजमा लें। जो ईमान का दावा करता है उसे ऐसे मामलात पेश आते हैं जो उसके ईमान के लिए आजमाइश बन जाते हैं। इस तरह से सच्चे और झूठे में इम्तियाज़ हो जाता है। आजमाइशें भट्टी की मानंद हैं जो खालिस चीज़ से गंदगी और मैल को बाहर निकाल देती हैं। अम हसीबल्लज़ीना, या समझ लिया उन लोगों ने जो यअमलून सय्यिआती, बुरे अमल करते हैं, अन यस्बिकूना, कि वो सबकत ले जाएंगे हम पर, साअ मा यहकुमून, बहुत बुरा फ़ैसला है जो वो करते हैं। यानी जिन लोगों ने शिर्क और नाफरमानी के काम किए उन्होंने ये समझ लिया कि वो अल्लाह ताला की गिरफ्त से भाग सकते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें एहसास दिलाया है कि क्या हमसे भाग कर कहीं जा सकते हो, क्या हमारी गिरफ्त से बाहर हो जाओगे। बुनियादी तौर पर शैतान इंसान की जहन साजी करता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, और ये कि उसके अमाल को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने उस जहन साजी को तोड़ा है कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यानी उनके अमाल को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह को पता नहीं चलेगा, या ये कि वो तुम्हारे बारे में गाफिल है? उनका ये फैसला बहुत बुरा है कि वो अल्लाह को कादिर नहीं समझते। किस में इतनी कुदरत है कि वो अल्लाह के अजाब से बच सके? उनका ये फैसला बहुत ही बुरा है कि वो अल्लाह ताला की मोहलत की हिकमत को नहीं समझते, रब की हिकमत का इनकार करते हैं। उनमें इतनी ताकत कहाँ है कि वो अल्लाह ताला के अजाब से बच सकें। मन काना यरजू, जो कोई उम्मीद रखता हो, लिका अल्लाही, अल्लाह ताला से मुलाकात की, फ़इन्ना अजल अल्लाहि लआतिन, तो यकीनन अल्लाह ताला का मुकर्ररा वक्त ज़रूर आने वाला है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ने क़यामत के आने का यकीन
انہیں دلایا ہے جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، جو اعمال کی جزا سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب ضرور ہوگا۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ سورہ الکہف 110۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور ان کی تمام باتوں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے کھلے اور چھپے سب اعمال کو جاننے والا ہے۔ ان دونوں صفات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی اور اعمال کی جزا سزا کا معاملہ یقینی ہے۔ ومن جاہد، اور جو کوئی جہاد کرے، فانما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ یہاں جہاد سے مراد نیک اعمال کرنے کی وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان نیک اعمال میں کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی شامل ہے۔ جو نیک اعمال کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جہاد تلوار چلانے کا نام ہی نہیں، انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا ہے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ ابن کثیر۔ جہاد بمعنی کسی انسان کی کوشش جو اسلام کے نفاذ اور اس کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ پھر اس جہاد کی اقسام بھی ہیں، مثلاً زبان سے جہاد ایک دوسرے کو سمجھانا اور تلقین کرنا یا تقریروں کے ذریعے تبلیغ کرنا، اور قلم سے جہاد یعنی اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور اسلام پر ہونے والے حملوں کے جواب دینا، اور پھر اس کے بعد اجتماعی جہاد یا جہاد بالسیف یا قتال فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد کا سب سے پہلا محاذ انسان کا اپنا نفس ہے، پھر اس کے بعد عزیز و اقارب کو، پھر اس کے بعد پورا معاشرہ ہے، اور آخری محاذ قتال فی سبیل اللہ یعنی ان کافروں سے جنگ کرنا جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو کوشش کرے گا اپنے لیے ہی کوشش کرے گا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو نصیب ہوگا۔ فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے۔ سورہ فصلت 46۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے نیک اعمال کی ضرورت نہیں۔ اگر سارے متقی بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر سارے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال اور ان کی عبادات سے بے نیاز ہے، یعنی جہاد کرنے والا اگر جہاد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر جہاد کرتا ہے تو بھی اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح بن جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ میرا نافرمان اور بدکار ہے تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیکیاں کی، لنکفرن عنہم، البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولنجزینہم احسنا، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں بہترین، الذی کانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین صلے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ نیک اعمال کا صلہ ملے گا اور گناہ مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بہترین جزا دیتے ہیں، وہ نیکی کو قبول فرماتے ہیں اور 10 گنا ثواب عطا کرتے ہیں، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھاتے بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ برائی کو معاف کر دیتے ہیں یا برائی کی اتنی ہی سزا دیتے ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ سورہ النساء 31۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں، لِتُشْرِكْ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ اپنے قول اور فعل کے ساتھ ماں باپ سے حسن سلوک کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر اپنی توحید اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص والدین کی اطاعت اور خدمت کے تقاضوں کو سمجھ کر ادا کر سکتا ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تقاضوں کو سمجھ کر ادا کر سکتا ہے۔ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ مجاہدہ بڑی اور خاص کوشش کو کہتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے جب اولاد پر دباؤ ڈالتے ہیں تو زیادہ بڑی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر والدین جیسی قابل احترام ہستیاں بھی شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی، انہیں بھی شرک سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ کوئی نیک ہو یا برا اس نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، پھر وہ ان کی اطاعت اور شرک کے حکم کو نہ ماننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، ماں باپ کے ساتھ نہیں اٹھائے گا۔ لوٹ کر آنے کی بات اس لیے کی ہے کہ تمہارے معاملات فقط دنیا تک ختم ہونے والے نہیں ہیں، ان کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا وہی عمل کرنے پر پابند ہو جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ سورہ النساء 69۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یقولُ، جو کہتا ہے، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّہِ، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے، جعل فتنۃ الناس، وہ بنا لیتا ہے آزمائش کو لوگوں کی، کعذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح۔ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ جھوٹے اور سچے کا فرق واضح ہو جائے۔ منافق آزمائش پر صبر نہیں کر سکتے، لوگوں کی ایذائیں انہیں ایمان سے روک دیتی ہیں۔ ایمان کے راستے میں جب انہیں ستایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ، اور البتہ اگر آ گئی، نصر من ربک، آپ کے رب کی طرف سے مدد، لَیَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَکُمْ، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آئے، مشکلات دور ہوں، کسی ملک کے فتح ہونے پر مال غنیمت حاصل ہو، تو وہ اپنے دینی بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اولیس اللہ بأعلم، کیا بھلا نہیں اللہ خوب جانتا، بما فی صدور العالمین، اسے جو سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کو جہان والوں کے دلوں کی خبر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جانتا ہے اور دل کی باتوں سے آگاہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں خلوص کا حکم دیا ہے اور نیتوں کا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے اور فرما برداری کی عزت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔